नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल नहल का रुकू नंबर 10 तक का तर्जुमा का विर्द की थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी इंशाअल्लाह। आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल नहल का रुकू नंबर 10 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की छुपी चीज़ें, और क़यामत का मामला नहीं मगर जिसे एक पलक का मारना बल्कि उससे भी करीब। बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मादों के पेट से पैदा किया के कुछ न जानते थे, और तुम्हें कान और आँख और दिल दिए कि तुम एहसान मानो। क्या उन्होंने परिंदे न देखे हुक्म के बांधे आसमान की फ़िज़ा में? उन्हें कोई नहीं रोकता सिवा अल्लाह के, बेशक उससे निशानियाँ हैं, बेशक उसमें निशानियाँ हैं अल्लाह वालों को। और अल्लाह ने तुम्हें घर दिए बसने को, और तुम्हारे लिए चौपाया की खालों से कुछ घर बनाए जो तुम्हें हल्के पड़ते हैं, और तुम्हारे सफ़र के दिन और मंजिलों पर ठहरने के दिन, और उनके ऊन और बेरी और बालों से कुछ गृहस्थी का सामान और बरतने की चीज़ें एक वक्त तक। और अल्लाह ने तुम्हें अपनी बनाई हुई चीज़ों से साए दिए, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में छुपने की जगह बनाई, और तुम्हारे लिए कुछ पहाड़ दिए बनाए कि तुम्हें गर्मी से बचाए, और कुछ पहाड़ दिए कि लड़ाई में तुम्हारी हिफाजत करे। यूँ नहीं अपनी नेमत तुम पर पूरी करता है कि तुम फरमान मानो, फिर अगर वह मुँह फेरे तो ए महबूब तुम पर नहीं मगर साफ पहुँचा देता। अल्लाह की नेमत पहचानते हैं फिर उससे मुनकिर होते हैं, और उनमें अक्सर काफिर हैं। और जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह, फिर काफिरों को न इजाज़त हो न वह मनाए जाएं, और जुल्म करने वाले जब अजाब देखेंगे उसी वक्त से न वह उन पर से हल्का हो न उन्हें मोहलत मिले। और शिर्क करने वाले जब अपने शरीकों को देखेंगे कहेंगे ए हमारे रब, ये हैं हमारे शरीक के हम तेरे सिवा पूजते थे। तो वह उन पर बात फेंकेंगे कि तुम बेशक झूठे हो, और उस दिन अल्लाह की तरफ आजिज़ी से गिरेंगे, और उनसे गुम हो जाएंगे जो बनावटें करते थे, जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका। हमने अजाब पर अजाब बढ़ाया, बदला उनके फसाद का। और जिस दिन हम हर गिरोह में एक गिरोह उन्हीं में से उठाएंगे कि उन पर गवाही दें, और ए महबूब तुम्हें उन सब पर शाहिद बना कर लाएंगे। और हमने तुम पर ये कुरान उतारा कि हर चीज़ का रोशन बयान है, और हिदायत और रहमत और बशारत मुसलमानों को। बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है इंसाफ और नेकी और रिश्तेदारों के देने का, और मना फरमाता है बेहयाई और बड़ी बुरी बात और सरकशी से। तुम्हें नसीहत फरमाता है कि तुम ध्यान करो और अल्लाह का अहद पूरा करो, जब कौल बांधो और कस्में मजबूत करके न तोड़ो, और तुम अल्लाह को अपने ऊपर ज़ामन कर चुके हो। बेशक अल्लाह तुम्हारे काम जानता है। और उस औरत की तरह न हो जिसने अपना सूत मजबूती के बाद जेरह करके तोड़ दिया। अपनी कस्में आपस में एक बेअसल बहाना बनाते हो कि कहीं एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज़्यादा न हो। अल्लाह तो उन से तुम्हें आजमाता है, और ज़रूर तुम पर साफ जाहिर कर देगा क़यामत के दिन जिस बात में झगड़ते थे। और अल्लाह चाहता तो तुमको एक ही
امت کرتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ اور ضرور تم سے تمہارے کام پوچھے جائیں گے، اور اپنی قیمتیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لگ لگ لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکھنی ہو۔ بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو، اور اللہ کی عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو۔ بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔ جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے ایسی زندگی جلائیں گے، اور ضرور انہیں ان کا نیک دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو۔ تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہیں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتراتا ہے۔ کافر کہیں گے تم دل سے بنا لاتے ہو، بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں۔ تم فرماؤ اسے پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بصارت مسلمانوں کو۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے جس کی طرف ڈھالتے ہو، اس کی زبان عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں راہ نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہو، سوا اس کے جو مضبوط کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ ہاں، وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس نے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ ہیں وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہی غفلت میں پڑتے ہیں۔ آپ ہی ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، بعد اس کے ستائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، ایک بستی کے ایمان و اطمینان سے تھی، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی، تو وہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا، بدلہ ان کے کیے کا۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑا اور وہ بے انصاف تھے۔ تو اللہ کی دی ہوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ اگر تم اسے پوچھتے ہو تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جب کہ ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا
پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑھتا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا، تھوڑا برتنا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور خاص یہودیوں پر ہم نے حرام فرمائے اور چیزیں جو پہلے تمہیں ہم نے سنائے، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے کہ پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا۔ اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں شایان کرب ہے۔ پھر ہم نے تمہیں وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو، جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا۔ ہفتہ تو انہی پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو۔ اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا۔ اور اے محبوب تم صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کو توفیق ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے قریب سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا سورۃ النحل کا سورۃ النحل کا رکوع نمبر 16 تک کا ترجمہ۔ تو امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا، اور اس میں جو غلطی پڑھنے میں یا جانے انجانے میں ہوئی ہو، ہم اللہ پاک سے معافی چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے اولاد کو صالح بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت نصیب فرما۔
اے اللہ ہم سب کو ہمارے اولاد کو صالح بنا، اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرما، اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے، اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر، اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اللہم انک تحب العفو فاعف عنا یا کریم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔